बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, टारगेट है 10,000 बंदों का। अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग क्या है और क्या तहरीक इंसाफ 10,000 बंदा इकट्ठा करने में अडयाला के बाहर कामयाब हो सकेगी, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, सुहेल अफरीदी का कराची का दौरा अभी जारी है। मज़ार कायद पर हाजिर दी, विजिटर्स नोटबुक में क्या लिखा और पाकिस्तान के इदारों को लिख कर क्या कहा है, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ खबरें हैं। ये डरबा है, हम इसमें नहीं जाएंगे। ये डरबे में हमारे इलाके में खच्चर को बांधा जाता है, ये किसको कहा गया और ये साहब कौन थे? और पाकिस्तान में वो लोग जो अदालतें चलाने के अब माहिर बन चुके हैं, इन अदालतों में बैठी हुई शख्सियात के लिए ये वीडियो आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो में किसको हरफ तनकीद बनाया गया। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कांपे टांग रही हैं और मेयर कराची मुस्तफा वहाब, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, एक इंक्वायरी हो रही है, नैब ने नोटिस किए हुए हैं मेगा करप्शन के। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास बंदे नहीं थे तो हमें बताते, हम आपकी मदद कर देते। इनको भी आईना दिखाएंगे कराची से जो वीडियोज़ आ रही हैं। और फिर जो मोहब्बत और प्यार सुहेल अफरीदी को सिंध में मिला, इसका भी एक अमली नमूना आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, अचकज़ई साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, ये मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर जजेस की याशियाँ, और फिर बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तो मैंने इसको कोलैबोरेशन में चलाना शुरू कर दिया है, यानी जो वीडियोज़ आपकी इरफान हाशमी टॉक्स पे हैं वो आप इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर भी देख सकेंगे, तो जाकर इसे ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नेक मकसद के तहत हमने इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है। ये जो मेंबरशिप है इरफान हाशमी ऑफिशियल की, इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा रेवेन्यू वो जितना भी बनेगा वो हम पाकिस्तान में स्किल सेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारी जो जितनी भी कैपेसिटी है इसके मुताबिक हम कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा एक अगर कहा जाए कि लेवल पे नहीं हो रहा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह आपके ताउन से, अल्लाह ताला के हुक्म से, ये ज़रूर प्रोजेक्ट हमारा बड़ा होगा। दोस्तों, खबर ये है कि कल मंगल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब कराची में एक बेहतरीन शो, अवाम की बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और इसका अमली मुजाहरा हमने कराची की सड़कों पर देख लिया। लोग निकले 8 फरवरी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इमरान खान के नाम पर फैसला दिया गया। आज भी कराची की आवाम इसी नाम और इसी फैसले के साथ खड़ी है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। अगर इजाज़त दे दी जाती तो शायद वो जलसा जिसे देखने के लिए दुनिया बेताब थी, वो जलसा ज़रूर होता। लेकिन इन्होंने एहसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह किया, इनकी मदद ये की कि जलसे को रोक दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कराची की हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क जो है वो जलसा गाह में तब्दील हो गई। दोस्तों, इस तनाजुर में कल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। अलीमा खान की तरफ से एक ऐलान किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम से ये अपील की गई थी कि हमें 10,000 का टारगेट ज़रूर अचीव करना है, बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करना है, ताकि एक प्रेशर डेवलप हो सके अडयाला की सरकार के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इमरान खान की मुलाकात उनकी बहनों से नहीं करवाते। जो एक एडवाइजरी जारी की गई है आलिया हमजा की तरफ से, उन्हें तमाम टिकट होल्डर्स, जो तंजीमी ओहदेदार हैं, उनको स्टेक होल्डर्स, MNAs, MPs, ये टास्क दे दिया है कि आपने हर सूरत में 30 से 10 बंदे जो हैं वो लेकर लाजमी 2 बजे अडयाला के बाहर पहुंचना है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये जो 10,000 बंदों का टास्क दिया गया, मैं आपको बहुत अरसे से ही कह रहा हूं कि ये 90 से 100 के करीब MNAs और MPs जो हैं, MPs पंजाब से जिनका ताल्लुक है, ये तादाद है, और फिर MNAs इसके अलावा हैं। अगर ये अपने हलकों से 30-30 बंदे भी इकट्ठे करें ना, तो ये नंबर्स हज़ारों में चला जाता है। और आपको एक मखसूस दिन के लिए और एक दफ़ा ये टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं थी। हर पेशी पर अलीमा खान के साथ बाकायदा लोग मौजूद होंगे। आज ये जो अलीमा खान की तरफ से टारगेट दिया गया, ये बहुत ही अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्तदाई तौर पर खुद से ही टारगेट सेट करती कि हमने हर मंगल को, हर जुमेरात को अडयाला के बाहर लोगों की बड़ी तादाद को इकट्ठा करना है,
ایک پریشر بلٹ اپ کرنا ہے، اور یہ تحریک اب ملاقات کی تحریک نہیں ہے بلکہ عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے، اور یہ 2 دن باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کیے جائیں کہ اڈیالہ کے باہر ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور ملاقات سے آگے ایک قدم جا کر عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں طاقتوروں کے اوپر پریشر ڈالنا ہے۔ اب ہمیں اس تحریک کو دوسرے فیز میں دیکھنا چاہیے، اور تحریک انصاف کو میرا خیال ہے کہ جو کرنا چاہیے کہ کراچی کی جو عوامی زبردست مہم کے بعد اب آپ کو اڈیالہ کے باہر بھی اسی طرح کی مہم کا آغاز کرنا چاہیے، اور یہ بہنوں تک جو آپ محدود کی ہوئی ہے نا چیز کہ بہنیں ملنا چاہتی ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اگر لیڈ نہیں کر رہے تو میں سہیل افریدی صاحب اور ان کی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ اس کو لیڈ کریں اور اڈیالہ کے باہر میک شور کریں کہ ہر منگل کو اور جمعرات کو لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر اکٹھی ہو۔ صرف 1 دن کی یا 2 دن کی بات نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے دورے کی بات نہیں ہے، اب یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، اور اسٹریٹ موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام جو ضرور کرنا ہے۔ دوستوں کی کچھ اس حوالے سے پروپوزلز بھی آئی، اور یہ بات پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں کہ اڈیالہ کے باہر دھرنا سر آپ کو دینا ہے، ڈی چوک جا کر شاید آپ کو آپ کے مقاصد نہ مل سکے، اور یہ جو ٹال بلڈنگز ہیں یہاں سے سنائپرز بٹھا کر پھر ٹارگٹ کیا جائے گا، رات کے اندھیرے میں لوگوں کو گولیاں ماری جائیں گی، اور پھر آپ کو ہسپتال جب آپ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایکشن ری پلے ہو سکتا ہے، چونکہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے کہہ دیا کہ احتجاج سے نمٹنے کا ہمیں تجربہ ہے، اور آپ نے کیسے نپٹا وہ پوری دنیا نے دیکھا، گولیاں چلائی گئی، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، اور لائیو کوریج کے دوران گولیوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے۔ نہتے لوگ ریاست کے اوپر حملہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنا حق جو آئینی حق تھا وہ آپ سے مانگ رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سر کل ایک بڑا امتحان ہے، 10,000 بندہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے، اور کراچی کے بعد تو سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کراچی میں یہ ریسیپشن ایسا نہ بھی ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دوستو پنجاب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان پچھلے 3 برسوں میں جتنی قربانیاں پنجاب نے دی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے بیڈ روم سے گھسیٹا گیا، مارا گیا، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور پنجاب ڈٹ کے کھڑا رہا۔ پنجاب پہ کیوں ظلم ہوا؟ اس لیے کیونکہ پنجاب سے اگر یہ عوام کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے یا عوام کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً ان کی مرکز میں اور پنجاب میں حکومت برقرار رہے گی۔ جب بھی پنجاب میں سر حکومت گئی تو مرکز پھر چلا جائے گا ان سے، تو اسی لیے انہوں نے پنجاب کو ٹارگٹ کیا۔ یہ ریحانہ ڈار جو اس وقت پاکستان میں ایک نیشنل لیڈر بن چکی ہیں، کراچی وہ گئی تو لوگوں نے ان کو وہی مقام دیا جو ان کے حلقے میں لوگ ان کو دیتے ہیں، استقبال کیا، اور یہ عوام کا پیار تھا، یہ جمہوریت کا تعلق ہے جو آپ کو ریحانہ ڈار کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ کسی پیراشوٹر کی طرح پاکستان کی سیاست میں نہیں آئی۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں نا تو لیڈر سر پھر آٹومیٹکلی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی، آپ دیکھ لیں کہ ریحانہ ڈار وہ ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن پاکستان میں اس ظلم نے اسے بھی آج لیڈر بنا دیا ہے۔ تو یہ وہ کنیکشن ہے جو آپ کو ان گھرانوں میں نہیں ملے گا۔ تو اس تعلق کو سیالکوٹ سے لوگ آنا چاہتے ہیں، گجرانوالہ، جہاں سے بھی، لیکن آپ نے اس نمبر کو ضرور پورا کرنا ہے، چونکہ پارٹی کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو کہیں گی کہ دیکھیں جب تحریک انصاف کال دیتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں، لیکن جب گھر والے کسی نے کال دی تو دیکھو کوئی نہیں نکلا، کیونکہ یہ پیورلی کال علیمہ خان کی تھی۔ اس لیے میں پاکستان تحریک انصاف، میں سہیل افریدی اور باقی دوستوں سے یہ کہوں گا کہ KPK کے نوجوانوں کو نکالیں اور وہ علیمہ خان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں۔ آپ کو ہر منگل کو اور جمعرات کو وہاں پہ دھرنا دینا ہے، اور یہ 10,000 کا فگر جو ہے اسے ریگولر کریں، اور یہیں سے اسٹریٹ موبلائزیشن کا آغاز ہو، چونکہ آپ کا اگلا پڑاؤ اڈیالہ ہونا چاہیے، ڈی چوک نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو مشن کراچی کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دوں کہ سہیل افریدی صاحب KP سے کراچی آئے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا مزار قائد کے اوپر حاضری دینا، اور پھر اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ میئر صاحب کر رہے ہیں کراچی کے، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سہیل افریدی صاحب نے جو خوبصورت نوٹ لکھا ہے وزٹرز بک کے اندر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے بٹوین سہیل افریدی اینڈ مریم نواز، اور مریم نواز جب ایک تحریر لکھ رہی تھی مزار اقبال کے اوپر تو انہوں نے پہلے کچھ لکھنا چاہا، پھر اسے کاٹ دیا، پھر کوئی نیا خیال آیا، لیکن اس تحریر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے پاکستان کی عوام کہتی کہ ہاں لیڈر ایسے ہوتے ہیں۔ سر موروثی کردار ایسے ہوتے ہیں، لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو عوام سے نکلتے ہیں اور عوام کے درمیان جا کر ان جیسے ہی لگتے ہیں۔ سہیل افریدی نے اپنے اس پیغام کے اندر کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایک بہت اعزاز ہے، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ تاریخ لکھی گئی ہے 2 جملوں کے اندر۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر عمران خان تک
سہیل افریدی نے تاریخ کے 2 سنہری حروف ایسے لکھے اگر جن کے اوپر عمل ہو جائے تو پاکستان کے اندر یہ معاملات کبھی بھی نہ ہوتے. سہیل افریدی لکھتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت اعزاز ہے کہ میں یہاں پاکستان کے بانی جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے سکا. میری خواہش ہے کہ تمام پاکستانی ان کی تقاریر کو سنیں اور پاکستان کے تمام ادارے ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں جو انہوں نے دی تھی. پاکستان زندہ باد. ان 2 جملوں کے اندر آپ کو 78 برس کی تاریخ ملے گی. پاکستان کے اندر ان 78 برسوں میں کیا ہوا؟ ایک عامر آتا ہے اپنی مرضی کی ڈاکٹرن ساتھ لے کر آتا ہے کہ میں پاکستان کو ترقی کے راستوں پر گامزن کروں گا. وہ ترقی کے راستے پاکستان کے لیے نہیں تھے بلکہ ان افراد کی اپنی ضد، انا اور تکبر کے ارد گرد یہ راستے گھومتے رہے. اور یہ راستے کسی منزل کی طرف نہیں جا رہے تھے بلکہ یہ راستے دائروں کے راستے تھے جو اپنی ذات پہ ختم ہوتے، یہیں سے شروع ہوتے اور یہیں پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. ان عامروں نے پچھلے 78 برسوں میں ہر دور میں ہمیں ایک نیا فلسفہ، ایک نئی تھیوری پیش کی اور اپنے اقتدار کو اس طرح سے طول دیتے رہے. کسی کو 7 سال ملے، کسی کو 8 سال ملے، کسی کو 11 سال ملے اور اپنا جمہوری چہرہ دوستو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے رہے. یہ تقریریں آپ کو لگ رہی ہوں گی، یہ الفاظ جو میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں شاید آپ کو لگے گا کہ شاید کوئی فلسفہ ہے، لیکن ان 2 جملوں میں آپ کو 78 برس کی تاریخ پاکستان کی ملے گی. اور وہ تاریخ کیا ہے کہ اپنی حد میں رہو، آئینی حدود کا تعین کرو، لکیر کھینچو، تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. اگر آج پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہوتی تو عمران خان ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ رہا ہوتا ایبسولوٹلی ناٹ، تم نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ایبسولوٹلی ناٹ، اگر تم نے غزہ میں کوئی فورس بھیجی تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن آج چونکہ پاکستان میں ایک ہائبرڈ رجیم چل رہی ہے، ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس میں آپ کو جمہوریت کا تڑکا کچھ لوگوں نے لگا دیا اور کچھ جو چہرے ہیں وہ جمہوری چہرے ہیں جو تعریف کرنے کے لیے آپ نے رکھے. اصل پاور وہیں پہ ہے جہاں پر 78 برس پہلے پاور تھی، جہاں سے اس پاور کو محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا ذکر کیا کہ ان تقریروں کو پڑھیں جو سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں، جہاں سے اس طاقت کا باقاعدہ آغاز ہوا. آج بھی اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. دوستو آج پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ضرور سوچ رہی ہوگی کہ ایک ورکر جس کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی وہ کسی بڑی مل کا مالک ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی پیسہ ہے جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے سیاست میں لانے کے لیے استعمال کرے کہ وہ خرچہ کرے گا، لہٰذا اس کو ایک سینیٹر بنا دیا جائے یا کسی علاقے کا ایم بنا دیا جائے یا MP بنا دیا جائے. وہ ایک عام ورکر تھا اور اس کے بعد پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایسا کون سا اس کے پاس کوئی کارڈ ہے جو بار بار کھیلتا ہے اور پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے؟ سر وہ ہے عوامی کارڈ. وہ عوام میں سے آیا تھا اس لیے وہ عوام میں جانا پسند کرتا ہے. 2 ویڈیوز آپ کو اس وقت میں دکھا دیتا ہوں اور یہ ویڈیوز اس نظام کو اگر آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر چلائیں گے تو آپ کا مقام یہ ہوگا. ایک ویڈیو جی شاہد خٹک نے شیئر کی جس میں ایک بچہ کافی دیر سے بھاگ رہا تھا اور جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ بھاگ رہا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس بچے کو گاڑی میں بٹھا لیا. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ کبھی اپنا پسینہ صاف کرتا ہے، کبھی سہیل افریدی کا پسینہ صاف کرتا ہے. تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ کنیکشن ہے جو عوام کے ساتھ آپ کو سہیل افریدی کا نظر آئے گا. دوسری چیز جو رات کی ایک ویڈیو ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ سہیل افریدی کی گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ جا رہا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر اپنے فادر کے ساتھ یا کسی گھر کے فرد کے ساتھ ہے، تو وہ وہاں سے پیار بھرا جو ہے وہ ایک اشارہ کرتا ہے اور وہ بچے کا باقاعدہ طور پہ جواب جو ہے وہ سہیل افریدی اسی طرح دیتا ہے. تو یہ محبت اور یہ وہ جنریشن میں محبت کنورٹ ہو رہی ہے جس کو آپ اپنے مروسی کرداروں کے ذریعے حاصل کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آصفہ باہر نکلے اور ان کو اس قسم کا ریسیپشن ملے؟ میرے کراچی کہتا ہے نا کہ اگر ہمیں کہتے تو ہم بھر دیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جلسہ کریں، پہلے ہم اسے آبزرو کریں گے اور پھر آپ کی عزت رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے ریکویسٹ کریں گے کہ لوگوں کو کہیں کہ باہر نکلیں. دیکھیں غنی صاحب نے اجرک اور ٹوپی جا کر پہنائی تو لوگوں نے ان کی تعریف شروع کر دی. یہ عوامی فیصلہ تھا نا. اور جب بند کمروں کا فیصلہ آیا تو پھر کیا تھا؟ میئر کراچی آپ دیکھ لیں، اس نے کہا جی کہ بندے پورے نہیں ہوتے ہمیں بتاتے. تو پاکستان کے اندر عوام سر دیکھ بھی رہی ہے، جاگ بھی رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے اور اس کا ایک ریئیکشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو جب آپ باہر نکلیں، بلکہ آپ کو نکلنا چاہیے تھا، سڑکوں کو دیکھتے کہ عوام نے آپ کے خلاف ایک 8 فروری کو فیصلہ دیا اور دوبارہ سے کراچی کے عوام نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. اور دوستو سہیل افریدی نے سندھ بار سے خطاب کرتے ہوئے
पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को और DGI-SPR को क्या पैगाम दिया? सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि सिंध अपने दारुल हुकूमत में हर कौम को जगह दी जो उनकी फराख दिली का सबूत है, तहम सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अजरक और टोपी की इज्जत नहीं रखी। मुल्क में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ कौमी असासे बेचे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इंसाफ को बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला बनने के बाद पंजाब और वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के लिए गए, 3-3 घंटे इंतजार किया मगर इन खतूत का जवाब नहीं आया। वकला के बगैर अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट बार ने हर बड़ी तहरीक में तारीखी किरदार अदा किया। अगर वकला तहरीक शुरू करें तो वो आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े होंगे और वकला पर गोली चलाने से पहले उन्हें निशाना बनाया जाए। हमारे कर्जे 80,000 अरब से बढ़ चुके, मुल्क की मईशत तबाह है, नौजवान हिजरत कर रहे हैं, 45% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। हुक्मरानों को अवाम की बजाय अपनी हुकूमत और दौलत की फ़िक्र है और जब कौम खड़ी होगी तो सबको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बातें सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं ना, आपको याद होगा अलीम गंडापुर ने जब तहरीक का आगाज़ किया ना, तो उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन ये थी मेरे समेत कई लोगों की कि आप अवाम में जाएं। जब आप अवाम में जाएंगे तो ऑब्वियसली एक तहरीक और मोबिलाइजेशन होगी और इमरान खान अभी तक जेल में ना होते और ये 26वीं 27वीं तरमीम के तोहफे भी हमें ना मिलते। इन्होंने ना किसानों से बात की, ना वकला से बात की। हर महाज को जो इवन के जो इनके वकला के लीडर्स हैं इनकी अपनी पार्टी में, उन्होंने सरेंडर कर दिया। आप वकला बरादरी को मोबिलाइज कर सकते थे। आज भी तो सर देखें, ये जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है, ये बाकी फोरम्स जो जहाँ पर आपको तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आ रहा है, अगर ये एक बरस पहले हो जाता तो इमरान खान के केसेस का सर फैसला भी होता। बार का एक प्रेशर होता है, जजेस के ऊपर एक प्रेशर बनना था, लेकिन ये प्रेशर आपने कभी इस महाज से आपने कभी मोबिलाइज ही नहीं किया। ये बैरिस्टर गौर, वैसे तो आपने काला कोट पहना हुआ है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो कि आजकल वो तहरीक इंसाफ में अपना जितना वो रोल प्ले कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो इनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन बाकी शख्सियात, बैरिस्टर अली ज़फ़र, ठीक है ना जी, वो जो लतीफ़ खोसा ग्रुप है, वो पूरा एक पंजाब के अंदर आपको एक पूरा एक धड़ा चलाता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा दीगर ग्रुप से हामिद खान ग्रुप, लेकिन इन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया और एक तरह से एक फ्लॉप शो था। तहरीक इंसाफ ये काम बहुत पहले करती, जो आज सुहेल अफरीदी कर रहा है, तो नताइज आपको बहुत पहले मिल जाते हैं। ये जितनी बातें हो रही हैं, आपको इन तमाम धड़ों को बहुत पहले ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। सुहेल अफरीदी ने आज ही आलमगीर साहब के घर गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। वो ये कहते हैं कि पंजाब हमेशा निकलता है, पंजाब इस मरतबा ऐसा निकलेगा कि उनकी नींदें हराम हो जाएंगी। पंजाब के लोग बहुत दलेर हैं। पंजाब 13 मार्च को ज़मान पाक पर हमले के वक्त सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा निकला। मैं ऐनी शाहिद हूँ। पंजाब 8 फरवरी को निकला, तब भी तो 17 सीटों वाली पार्टी मुसल्लत की गई। पंजाब में जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म तो FCR के वक्त कबायलियों पर भी नहीं होता था। पंजाब इस मरतबा फिर निकलेगा। मेरी प्रोटोकॉल में रूह को तकलीफ पहुंचती है, मैं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता। आपने 2 वीडियोस देखी कि सुहेल अफरीदी प्रोटोकॉल वाला मटेरियल नहीं है, ये एहतजाजी मटेरियल है और एहतजाजी सियासत सुहेल अफरीदी से अच्छी कोई नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ पर हमलों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बहुत ही नीच हरकत की। 1947 से लेकर 2025 में किसी इदारे के अफसर ने इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जो आज बोला गया। ये क्या चाहते हैं? हमें मरवाना चाहते हैं? दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमला करें या हमें दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ना चाहते हैं? हमारे लोग शहीद हो चुके, ज़ख्मी हो चुके और ये कहते हैं कि दहशतगर्द हम पर हमले क्यों नहीं करते। देखें, ये बयान इनको नहीं देना चाहिए था। अगर आप पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इस पर बात ना करें, खैर लोगों ने की है, लेकिन लोगों ने क्या करना है, लोगों ने डिजिटल फुटप्रिंट्स निकाल के आपके सामने रखने के, देखो इसको भी शहीद किया गया, उसको भी शहीद किया गया, इमरान खान पर जो हमला हुआ और एक दफ़ा नहीं बार बार हमले हुए, तो तुम क्या चाहते हो? ये जो खान साहब की ज़िंदगी या फिर ये लीडरान की ज़िंदगी, अब तो मैं ये कहूँगा कि सुहेल अफरीदी आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें। ये जो ओपन प्रोटोकॉल के ज़रिए के साथ आप फिरते हैं, ऐसा मत करें। आप आवाम से प्यार करते हैं और ये आवाम आपसे प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह एक साजिश जो थी वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी तैयार की गई। लोग वहाँ से गायब हो गए, उस जय वकुआ को धो दिया गया। इनकी अपनी हुकूमत आई, घर की हुकूमत आई, लेकिन घर वाले अपनी माँ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके और उन कातलों को अंजाम तक नहीं पहुँचा सके। पाकिस्तान खपे का नारा आपने लगाया और सियासत में आप इन हो गए, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखें और खुदा के लिए आप बहुत अब कीमती हो गए हैं और लोगों की आपके ऊपर नज़रें हैं। जिस मुल्क के अंदर इमरान खान को इन्होंने नहीं बख्शा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो खुदा के लिए अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। आप इतनी आसानी से लोगों में घूमते फिरते हैं, आपको यकीनन प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। आवामी लीडरान को प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपनी सिक्योरिटी का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आप तो रहते भी एक ऐसे सूबे में जहाँ पे कुछ भी हो सकता है
اور پھر اس طرح کے بیانات میرا خیال ہے کہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آپ نے اس پہ ضرور کمنٹ کرنا ہے. دوستو, افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی جو بھی قومی پالیسی ہوگی ماننی پڑے گی, لیکن یہاں گڈ افغان بیڈ افغان والی پالیسی ہے. پشاور میں ایک مجرم افغانی کو انہوں نے پہلے شناختی کارڈ دیا, پھر الیکشن لڑوایا اور پھر اس مجرم افغانی کو فارم 47 کے ذریعے جتوا دیا گیا. لیکن جو افغانی پاکستان کی اکانومی میں اچھا تعاون کر رہے تھے, انہیں اچھے طریقے سے رہ رہے تھے, ان کو ہم نے یہاں سے نکال دیا. آپ کے بارڈر کے اوپر سر بڑی زبردست قسم کی ایک تو کشیدگی ہے, اور اس کے بعد یہ جو کراس بارڈر ٹریڈ تھی, اس سے خاص طور پہ KPK کے بہت سارے علاقوں کو نقصان پہنچا ہے آپ کی معیشت کے اوپر. یہ جو پنجاب سے جو آلو یا دیگر فصلیں آپ کی تیار ہو کر سبزیاں جو افغانستان جاتی ہیں وہ نہیں جا رہی, تو اس کا آپ کی لوکل اکانومی کو بہت سارا نقصان ہوا. لیکن جو اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. دوستو, کور کمانڈر سے بریفنگ کا یہ معاملہ ہے. خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور 11 کور کو مراسلہ بھیج دیا ہے. خط میں لکھا گیا کہ ارکان امن و امان پر بریفنگ لینا چاہتے ہیں, جس کے لیے وقت اور دن کو تعین باہمی طور پر کیا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کور کمانڈر بریفنگ دیں گے. کچھ دن پہلے سہیل افریدی نے بھی کہا تھا کہ ہم سیکورٹی مسائل پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, آئیں بیٹھیں, اور جو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ ضرور سپورٹ دی جائے گی. لیکن کیا پاکستان میں طاقتور حلقے جو KPK کی حکومت ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اس کا فیصلہ سر کچھ دنوں میں ہو جائے گا. سہیل افریدی صاحب گئے کراچی, تو میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی اب تھوڑا سا خیال آیا کہ یار یہ نہ ہو کہ اس کو ہی عمران خان چیئرمین بنا دیں, تو پھر میرا کیا ہوگا. اگر سہیل افریدی پارٹی کا چیئرمین بن گیا تو پھر تو سمجھیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سہیل افریدی کو پارٹی کا چیئرمین بنا دینا چاہیے, اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن جو احتجاجی سیاست جس کی تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں ضرورت ہے وہ سہیل افریدی کر سکتا ہے, لیکن بیرسٹر گوہر بھائی نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ایک بیان دیا, انٹرسٹنگ بیان ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سپر مین, سپر سپیڈ, ونڈر بوائے پہ آ گئے ہیں, بہت جلد یہ ہومو ایلون پر جائیں گے. تو ایک اچھا ان کا تبصرہ تھا. کل بات ہو رہی تھی شہباز اسپیڈ کی, ونڈر بوائے کی, تو میں نے ایک سوال جو تھا اپنے دوسرے پلیٹ فارم پہ رکھا کہ اب یہ نہ ہو کہ کچھ دنوں میں ہمیں یہ کہا جائے کہ ونڈر وومن کی ضرورت ہے پاکستان میں. تو لیٹس سی کہ ونڈر وومن آتی ہے یا پھر کوئی ونڈر بوائے آئے گا یا پھر. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سر جو ونڈر بوائے ہے اس نے واقعی بہت سارے لوگوں کو حیران کر دیا ہے, اور ان کا حل یا ان کا توڑ کیا ہوگا کسی کے پاس نہیں ہے. دوستوں, میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اچکزئی صاحب کی وزیراعظم سے ملاقات, اور اطلاعات کے مطابق کچھ دن پہلے شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ نے محمود اچکزئی کو کہا کہ وزیراعظم سے ملاقات کریں اور مذاکرات آگے بڑھائیں. محمود اچکزئی نے جواب دیا کہ عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی, چونکہ انہوں نے مجھے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے, لہٰذا میں چاہوں گا کہ پہلے میں عمران خان سے ملوں, ڈائریکشنز لوں, اور پھر ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس کے علاوہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا انلیس اینڈ انٹل آپ ہماری ملاقات جو ہے عمران خان سے کروائیں گے. اور دوستوں, آپ کو یہ خبر دیں کہ کابینہ ڈویژن نے اکتوبر سے دسمبر 2025 کی سمائی کے دوران توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے تحائف کا ریکارڈ جاری کر دیا ہے. جاری دستاویزات کے مطابق آصف علی زرداری, شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت متعدد وفاقی وزراء اور اہم شخصیات قیمتی تحائف وصول کرنے والوں میں شامل ہیں. تمام متعلقہ شخصیات نے موصول ہونے والے تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دی ہیں. لیکن ایک جو خبر اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ تحائف کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے آپ نے 5 دفعہ اشتہار دیے, لیکن پاکستان میں کوئی کمپنی تیار نہیں ہے کہ وہ آ کر ان کی اسیسمنٹ کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم ہے کہ کل کو عدالتوں میں ہمیں بلایا جائے گا, تو لہٰذا ہم نے دور رہنا ہے. کیس بنتے ہیں اور پھر گھسیٹا جاتا ہے اور سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. دوستو, اس سے پہلے جو 90 سے پہلے کا ریکارڈ تھا وہ تمام فائلز غائب ہو چکی ہیں. وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے, کیونکہ اس میں نواز شریف نے آئی ڈونٹ نو کتنے تحائف, یا بینظیر نے کتنے تحائف لیے ہوں گے, یا ان کے خاندان نے, وہ پورا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا. عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ ہم تمام آج تک جتنے بھی افسران ہیں ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے, لیکن وہ نہ عدالت رہی نہ وہ جج رہے, بلکہ آپ نے ہر طرف جو ہے اپنی مرضی کے ججوں کو نوازنا شروع کر دیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جسٹس اعظم, جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس کو بہترین کارکردگی پر, لفظ ہے جی بہترین کارکردگی اور زور ہے بہترین کارکردگی کے اوپر, اس بنیاد پر جوڈیشل کمیشن نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل جج جو ہے وہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. اب جسٹس محمد آصف کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جسٹس محمد آصف صاحب یہ وہی ہیں جن کے 16 سالہ بیٹے ابو ذر نے کیا کیا تھا, 2 خواتین کو, 2 بیٹیوں کو
اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نان پیڈ کسٹم گاڑی جو تھی اس میں شرائع دستور پر کچل دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا کہ ایک باقاعدہ اسٹامپ پیپر جمع کروایا جاتا ہے کہ ہماری صلح ہوگی اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ حادثہ رات کے وقت پیش آیا جب بیٹا سنیپ چیٹ پر ویڈیو بنا رہا تھا۔ یہ ہے جی ہمارے ملک کا انصاف، ایک جج کے بیٹے کو جو انصاف ملا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ دوسری چیز جسٹس انعام امین منہاس صاحب، جسٹس انعام امین منہاس ایک سابق وکیل تھے، رانا ثناء اللہ کے خلاف اینٹی نارکوٹکس کیس میں سرکاری پروسیکیوٹر رہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں ان کے سامنے زیر سماعت تھی، اور پھر انہوں نے ان سماعتوں کے اوپر ٹرائل کی تاریخ اور پھر باقی معاملات جو ہیں یعنی ان کو آگے نہیں بڑھایا۔ اکتوبر 2025 میں بیرسٹر سلمان صفدر نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ دینے سے روکنے کی استدعا کی، جس پر جسٹس انعام امین منہاس نے نوٹس جاری کیے، مگر سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اگلی تاریخ جو ہے وہ آج تک نہیں دی گئی۔ یہ معاملہ جی اکتوبر 2025 کا اور 2026 جنوری 12 آ گئی، لیکن یہ فیصلہ نہیں دیا گیا، تو یہ ان کی اچھی کارکردگی ہے نا، تو اپریشیٹ کیا انہیں۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ اس وقت یہ جو جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو ایک عمارت کا افتتاح ہوا۔ اب پہلے نا آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اور اس میں جو مکالمہ ہو رہا ہے کچھ کالے کوٹ میں، اور جو خواتین وہاں پہ کھڑی ہیں اور کچھ وکیل جو کھڑے تھے، ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کا پاکستان میں کچھ لوگوں کی عیاشی سے کیا تعلق ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر غصہ کیا۔ سنیں ذرا اسے۔ کیبنٹ کو جانے دیا اور نہیں کو آنے دیا۔ دیکھ لیا میں نے، روش صاحب کو ہی گلا کیا میں نے۔ ہم لوگ تو جاتے ہی نہیں بھائی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے ڈربوں میں بیٹھیں گے؟ کس نے منع کیا ہمیں؟ جاؤ جاؤ لے جو جس نے لینا ڈربا لے لے، ہم تو نہیں بیٹھے۔ ہم نے ادھر ہی بیٹھے، کوئی بات نہیں بیٹھنا ہے تو ہمیں تو پتہ ہے نا ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، پریشان۔ لیکن ہارون رشید صاحب نے یہ بہت برا کیا، ہارون رشید صاحب نے یہ بہت برا کیا ہے۔ کوئی ان کے افسر ہوں گے جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو سنیں، اس میں بابا جی کیا کہہ رہے ہیں اسی بلڈنگ کے حوالے سے، ذرا سنیں۔ بعد میں ایسے کمرے میں خچر باندھتے سپریم کورٹ بلڈنگ میں اے او آرز کے لیے آفیسر آن ریکارڈ غالباً کے لیے بنائے گئے کمرے کو خچروں کے استبل سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ سر حالات ہیں پاکستان میں، تو ان کو بھی خیال ہوگا نا کہ یار ان ججز کے لیے عمارتیں بن رہی ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، بچے اگر کسی کو گاڑی کے نیچے رون دے دیتے ہیں تو اس کو انصاف مل جاتا ہے، اور بچے کو انصاف جو ہے بر وقت دے دیا جاتا ہے، CCTV فوٹیج غائب ہو جاتی چونکہ اس کے یہ ماہر ہیں۔ لیکن ہمارے لیے صرف یہ ڈربے کمرے، تو انہوں نے تو پھر بولنا ہی تھا۔ تو یہ پاکستان میں سر یہ حالات ہیں۔ اس کے اوپر کچھ دوستوں نے کیا لکھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مطیع اللہ جان لکھتے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ ایکسٹینسولی کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو اور باقی معاملات کو، عدالتوں کو۔ وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی عمارت کے بالمقابل شرعی عدالت کی عمارت میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو شاید مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت چند سو گز کے فاصلے پر شرائع دستور کے پار چیف جسٹس یحییٰ افریدی سپریم کورٹ عمارت میں عدالتی کمیشن کے اجلاس کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ جسٹس امین الدین کا انتظار کر رہے تھے۔ آئینی عدالت کی بنیادوں میں 27ویں ترمیم کے ذریعے ان کے ضمیر کا خون اور مشاورت کا پسینہ بھی شامل ہے، مگر آئینی عدالت کی افتتاحی تقریب میں ان کی چند سو گز کے فاصلے پر دستیابی کے باوجود عدم شمولیت ایک مقام عبرت ہے ان کے لیے جو اپنے ٹائٹل کی خاطر اپنی عدالت کی تقسیم پر رضامند ہوتے ہیں۔ شرمندگی چھپانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ کی پارکنگ میں سپریم کورٹ کی عمارت سے بے دخل کیے گئے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے لیے کارزی جائے کار افتتاح کی تقریب منعقد کر دی۔ موقع پر موجود وکلاء نے اس جائے کار کو مسترد کرتے ہوئے اسے خچر خانہ قرار دیا، اور ایک وکیل نے کہا کہ اس کے علاقے میں ایسی جگہوں پر خچر باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا ایک کنسرن تھا جو انہوں نے شو کیا۔ دوستو آخر میں آپ کو میں یہ خبر دے دوں کہ بختر بند گاڑی پر حملہ ہوا۔ افسوسناک خبر ہے، ٹانک میں پولیس کی بختر بند گاڑی پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ۔ تھانہ گومل کی حدود کوٹولی میں پولیس گاڑی پر بم حملہ ہوا۔ دھماکے میں 6 پولیس اہلکار شہید۔ اطلاعات کے مطابق شہداء میں تھانہ گومل کے ایڈیشنل SHO اسحاق بھی شامل ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور امپورٹنٹ سر آنے والے دنوں میں یہ جو KP اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور کو جو خط لکھا گیا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ اس پہ بھی نظر رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ نے